धाकड़ खबर, बेखौफ जुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैसे तो आज बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने हमला करके सीरिया में ईरान के दूतावास को एक तरीके से उड़ा डाला और वहां पर कई लोगों को हलाक कर डाला है। इसके अलावा खबर यह भी है कि सऊदी अरब पहुंच रहा है अमेरिका का NSA, और इसके अलावा और भी बहुत सारे पहलू हैं। ये तो मैं रोजाना आपके सामने घटनात्मक तौर पर रखता ही रहता हूं, लेकिन इस जंग के बीच कुछ इतिहास के पन्नों को पलटना, कुछ भौगोलिक स्थिति को समझना, कुछ कूटनीति को समझना भी बेहद जरूरी है। और इस सब पर महारत रखते हैं डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब, जो दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं और मिली गजट के नाम से अपना एक अलग अखबार निकालते हैं। मुसलमानों की तरफ से आप कह सकते हैं कि इंग्लिश का एक अकेला अखबार है। आज हम उनके साथ बात करने जा रहे हैं लाल गाय को लेकर। जी हाँ, लाल गाय को लेकर इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा है और कहा जा रहा है कि लाल गाय की बलि चढ़ाकर मस्जिद अक्सा को हैकल में तब्दील कर डालेगा इजराइल। तो लाल गाय, इसके पीछे क्या वजह है और लाल गाय की क्या कहानी है, कहां से इसका पूरा सिस्टम शुरू होता है, हर पहलू से वो हमें रूबरू कराएंगे। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया। पहला सवाल यही करूं कि गाय लाल क्यों है सर? इसका ताल्लुक इसराइल या यहूदियों की कदीम तारीख से है और ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये बात हुई थी कि किसी यहूदी ने किसी दूसरे यहूदी को कत्ल कर दिया था और वो बात जाहिर नहीं हो पा रही थी। तो फिर उन्होंने कहा, ये कुरान पाक में सूरह बकरा में 67 से 73 जो आयतें हैं सूरह बकरा की, उसके अंदर तफसील से बयान किया गया है कि हुजूर के अल्लाह के रसूल हजरत मूसा ने उनसे कहा कि तुम एक गाय को ज़बह करो। तो वो उनसे बैठ के बहस करने लगे, वो कैसी हो, किस तरह की हो, कितनी लंबी, क्या उम्र हो, कैसी रंग हो, माने क्या क्या करके। और बहुत आखिर में जब जो है बार बार उनको जवाब देते रहे और फिर आखिर में उन्होंने कहा कि वो इस तरह की हो, उसमें जो लिखा हुआ है वो पीले रंग की गाय है। पीले रंग की गाय को तलाश करो जिसमें कि यानी किसी ने उसको जो है यानी ज़राअत के लिए इस्तेमाल न किया हो, सवारी के लिए इस्तेमाल न किया हो, किसी तरह से भी यानी पूरी तरह से वो एक ही रंग की हो, वगैरह वगैरह बातें उन्होंने बताई जो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। और आखिर में बिल्कुल एकदम से जिच होकर के यहूदियों का अच्छा अब हमारी समझ में आया और फिर उन्होंने उसको ज़बह किया। तो ज़बह करने के बाद उस जो गाय थी उसके गोश्त को उस मुर्दा आदमी के ऊपर मारा गया। फिर वो मुर्दा आदमी जिंदा हो गया, उसने बताया कि फलां ने मुझे कत्ल किया। ये उसकी वो पुरानी कहानी है। ये ऐसा हुआ है, हम पूरा यकीन रखते हैं ऐसा हुआ है। लेकिन यहूदियों के यहाँ जो तस्वुर है वो ये है कि उनका माबद यानी उनकी समझ लीजिए, हम उनको मस्जिद भी कह सकते हैं, उनके जहाँ भी इबादत करते हैं उसको अंग्रेजी में टेम्पल कहते हैं, अरबी में हैकल कहते हैं। उसी वक्त तैयार होगा जब ये कुर्बानी वो दे चुके होंगे। उनका ये मानना यह है कि हर यहूदी नापाक है, हर यहूदी नापाक है। और नापाकी उनके यहाँ इस पे होती है कि आप किसी मुर्दे को छू दें या कब्रिस्तान में चले जाएं, किसी तरह से मुर्दे से कुछ भी ताल्लुक हो तो वो नस्ल बाद नस्ल वो चलेगा, उसके बच्चे भी नापाक सब सभी। मतलब एक तरह से ये कहिए कि उनके अकीदे में है कि सारे के सारे यहूदी नापाक हैं। और उनको पाक करने का तरीका क्या है? वो ये कि इस तरह की एक गाय जो है, लाल रंग की गाय, उनके लाल रंग का कहते हैं, लाल रंग की गाय हो जिसमें कि कोई भी दूसरा रोया भी किसी और रंग का ना हो, और वो 2 साल पूरे कर चुके हो यानी तीसरे साल में आ गई हो। फिर उसको बैतुल मक़दिस के अंदर ज़बह किया जाएगा। वहाँ पे जबल जैतून है जिसको ऑलिव माउंटेन में माउंट ऑलिव भी कहते हैं, जबल जैतून। वहाँ पे मस्जिद अक्सा के सामने एक पहाड़ है, वहाँ उसके ऊपर ज़बह किया जाएगा। और ज़बह करने वाला वो आदमी होगा जो कि मस्जिद बैतुल मक़दिस के अंदर ही पैदा हुआ हो, और वो उनके ख्याल में वो आदमी नापाक ना हो। वो आदमी ज़बह करेगा। फिर उस गाय को 5 गाय आई है टेक्सास से, 5 गाय जो है ये जो 7 अक्टूबर को जो जंग शुरू हुई है गजा वाली, उससे 2.5 महीने पहले ये 5 गाय आई हुई। लेकिन 5 तो एहतियातन उन्होंने मंगवाई है, एक का काफ़ी है उनके नज़दीक, एक को ज़बह कर देंगे तो वो काफ़ी है। तो जब ये ज़बह हो जाएगी तो फिर ये उसको जलाएंगे। उसको जलाने के बाद उसकी राख जो है उसको यानी पानी के कंटेनरों में डालेंगे।
اس پانی سے لوگوں کے سر پہ ڈالیں گے تو جس کے سر پہ یہ پانی ڈل گیا جس میں کہ وہ راکھ ہے تو وہ پاک ہو گیا. اب یہ آدمی مسجد اقصی میں جا سکتا ہے. آج تک بھی حالانکہ وہاں جاتے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو وہاں کا جو مذہبی جو فتویٰ ہے جو 1921 سے 1921 میں جو ان کا بڑا جو مذہبی رہنما ہوتا ہے جس کو چیف روائی بولتے ہیں, اس نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ ہم لوگوں کے لیے مسجد اقصی میں جانا حرام ہے. آج بھی وہی ہے, وہ جاتے نہیں ہیں لیکن کچھ جاتے ہی ہیں. آج بھی ہندوتوا کے لوگ جیسے آپ دیکھ لیجیے کہ بہت سے آپ کے بڑے بڑے شنکراچاریہ کہتے ہیں یہ سب غلط ہو رہا ہے لیکن وہ ہو رہا ہے. تو وہ اس طرح کی چیز ہے. تو ان کے یہاں جس دن کسی آدمی کے اوپر وہ راکھ اور اس کا پانی راکھ میں ملا ہوا پانی ڈال دیا جائے گا تو وہ پاک ہو جائے گا, پھر وہ مسجد اقصی میں جا سکتا ہے. اور جا ہی نہیں سکتا بلکہ اس کو جا کے توڑ سکتا ہے. توڑنے کے بعد جو ان کا تیسرا معبد ہے, اس سے پہلے 2 معبد بنے تھے. ایک حضرت سلیمان نے بنایا تھا جو 500 قبل مسیح میں توڑ دیا گیا. اس کے بعد انہوں نے دوبارہ ایک بنایا, سیکنڈ ٹیمپل بولتے ہیں. وہ سن 70 میں جو رومن جنرل تھا ٹائٹس, اس نے آ کر کے اس کو تباہ کر دیا تھا اور وہاں پر ایک مشرکانہ معبد وہاں پہ جس کو کہ ایلیا بولتے ہیں, عربی میں بھی ایلیا ہی بولتے ہیں اس کو وہ بنا دیا تھا. تو اس کے بعد یہ تیسرا بننے والا ہے. تو یہ تیسرا بنے گا تو اس کے لیے یہ جو یعنی ان کا ایک مذہبی ایک شعار ہے وہ پورا ہوگا. اس کے جن لوگوں کے سر پہ وہ ڈال دیا جائے گا وہ پانی, پھر وہ صاف ہو گئے اور وہ اندر جا سکتے ہیں, اس کو توڑ سکتے ہیں اور نیا معبد وہاں بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک سوال یہاں پہ میں سمجھنا چاہتا ہوں سر کہ اسی تیسرے کے لیے یہ سب کچھ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ باقی 2 پہلے جو آپ نے بتائے ہیں وہاں پر جا کر کیوں کچھ نہیں کرتے ہیں؟ نہیں ٹھیک ہے, پہلا والا تو بالکل ہی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسرا والا بھی توڑ دیا بالکل سے. اور اس کی یہودیوں کے نزدیک, ہم نہیں جانتے لیکن یہودیوں کے نزدیک اس کی ایک دیوار قائم ہے جس کو کہ مسلمان جو ہے ویسٹرن وال کہتے ہیں, یعنی مغربی دیوار کہتے ہیں. اور یہودی اس کو ویلنگ وال کہتے ہیں, مطلب دیوار گریا, یا جہاں پہ جا کے روتے ہیں. آ کر کے وہ روتے کرتے تھے کہ اے خدا ہمارا جو تیسرا ٹیمپل بنوا دو. اگر بہت زمانے سے 2000 سال سے آ کر کے وہاں پہ روتے تھے, اس لیے اس کا نام جو ہے دیوار گریا یا رونے والی دیوار کہہ دیا گیا ہے. تو ان کے نزدیک دوسری جو ٹیمپل تھا اس کی ایک دیوار بچی ہوئی ہے. اب وہ تیسرا ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں جو مکمل ہو, اسی جگہ بنے گا جہاں مسجد اقصی ہے, بلکہ جہاں پر مسجد صخرہ جو آپ ایک خوبصورت ایک بلڈنگ دیکھتے ہوں گے نا مسجد اقصی کے اندر, اسی ہی جگہ پر ان کا معبد بننا ہے. تو اور اسی جگہ بننا ہے جہاں پہ مسجد اقصی ہے. ایسا نہیں ہے کہیں اور بنا لیں گے, اسی جگہ پہ ان کو بننا ہے. اور جب وہ بن جائے گی تو ان کو اعتقاد میں اس کے بعد حضرت مسیح, آج بھی وہ سمجھتے ہیں حضرت مسیح ابھی آئے نہیں, حضرت مسیح نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں اس کے بعد حضرت مسیح آئیں گے اور اس کے بعد پھر یہودیوں کا دنیا بھر پہ قبضہ ہو جائے گا اور عربوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور پورا فلسطین ان کا ہو جائے گا اور سارے یہودی دنیا بھر سے فلسطین میں آ جائیں گے وغیرہ وغیرہ. ان کا ایک دماغ میں ایک ان کے جو ان کے مذہبی رہنما ہے جس کو کہ ربی بولتے ہیں, اردو میں ربی بولتے ہیں یا ربائی بولتے ہیں یا عربی حکام بولتے ہیں, ان لوگوں نے ان کو سمجھا رکھا ہے. تو اس کا انتظار کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جس دن وہ تیسرا ٹیمپل کھڑا ہو جائے گا ان کی فتح دنیا بھر میں ہو جائے گی. تو اس کی یہ تیاری ہو رہی ہے اور یہ تیاری بہت پہلے سے ہو رہی ہے. ایسا نہیں کہ آج بیت المقدس کے اندر ایک ٹیمپل انسٹیٹیوٹ بنا ہوا ہے جو اس کی تیاری کرتا ہے. وہاں گانے گائے جائیں گے, وہاں کیا میوزک سے چلے گی, وہاں پر کون لوگ وہاں پہ خدمت کریں گے وغیرہ وغیرہ, اس کی تیاری آج سے نہیں. اور وہاں جو پردے لٹکائے جائیں گے فلاں فلاں, یعنی سب چیزیں جو ہے برسوں سے تیار بیٹھی ہوئی ہیں کہ وہ بنے اور ہم یہ کر دیں. تو اب یہ جو ہے اس جنگ جو 7 اکتوبر کو شروع ہوئی اس سے 2.5 مہینہ پہلے یہ وہاں سے ٹیکساس میں جینیٹک انجینئرنگ سے 5 جو ہے گائیں بنائی گئی. جینیٹک انجینئرنگ مطلب اس کو اس طرح سے سائنٹیفکلی بنایا گیا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی رویاں بھی لال رنگ کے علاوہ نہ ہو. تو وہ اب جب 2 سال کی ہونے والی تھی تو اس کو لایا گیا. اب ان کے اعتقاد کے نزدیک اس گائے کو اسی وقت ذبح کیا جا سکتا ہے جب وہ 3 سال کی ہو گئی ہو. ٹھیک ہے. اور یہ سال جو ہے مطلب جو ان کا جو مقدس دن ہے
ان کی تاریخ جو ان کے کیلنڈر کے مطابق 2 نیسان، ان کا بھی ایک کیلنڈر چلتا ہے 2 نیسان کو ہے، جو کہ اس سال 10 اپریل کو آ رہی ہے. ابھی جو 10 اپریل والا ہے اس کو آ رہی ہے، جو کہ غالباً عید کے دن پہ پڑے گی. عید کا اس علاقے میں عید کا دن وہی ہوگا. تو اس دن ان کا ارادہ ہے کرنے کا، بل کہا جا رہا ہے ممکن ہے کہ اسرائیل کو نہ کرنے دے، اس لیے کہ اسرائیل بھی کچھ نہ کچھ عقل رکھتا ہی ہے. اس سے جو ہنگامہ ہوگا اس سے پہلے ایک بار انہوں نے مسجد اقصی کو توڑنے کی کوشش کی تھی 21 اگست 1969 میں. انہوں نے مسجد اقصی میں گھسے تھے، وہاں آگ لگائی تھی، اور وہاں پہ جو سلطان صلاح الدین کے زمانے کا 1000 سال پرانا ممبر رکھا ہوا تھا وہ جل گیا تھا. اس کی فوٹو ووٹو بڑی آسانی سے آج بھی مل جائے گی. اس کے بعد عالم اسلام میں آگ لگ گئی تھی اور بڑے مظاہرے ہوئے تھے، بڑے ہنگامے ہوئے تھے. اس کے بعد اسرائیل پیچھے ہٹ گیا، ان کا نہیں ایک بیوقوف آدمی جو ہے اس نے یہ کیا تھا، ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس کے بعد سے اسرائیل کا جو سرکاری موقف یہ ہے کہ ہم جو اسٹیٹس کو، مطلب جو حالت قائم ہے اس میں کوئی دخل نہیں دیں گے. لیکن دوسرے یہودی ایسے ہیں جو مذہبی یہودی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک مسجد اقصی ٹوٹے گی نہیں تب تک جو ہے یہ ہمارا جو معبد بنے گا نہیں، اور معبد نہیں بنے گا تو ہمارے مسیح نہیں آئیں گے اور ہماری فتح نہیں ہوگی. تو یہ پوری ایک پوری کہانی ہے. اور اگر ایسا انہوں نے کر دیا، مطلب یہ کہ 10 اپریل کو یا اس کے بعد انہوں نے کہا 3 سال کے بعد، 3 سال کی جب وہ گائے ہو جاتی تب اس کو ذبح کیا جاتا ہے. تو ذبح کیا جائے گا تو پھر یہ لوگ، اور آج یہ لوگ جو ہے بڑے پاور میں ہے اسرائیل میں، یعنی ان کے لوگ اس فلسفے کو ماننے والے اس وقت نیشنل سیکورٹی کا منسٹر ہے ایتمار بن غفیر اس کا نام ہے، اور وزیر خزانہ بیتسلیل سموترچ ہے، بڑا نام اس کا آتا ہے، جو بڑے بڑے دعوے کرتا رہتا ہے. یہ لوگ آج حکومت میں اسرائیل کی ہیں. تو اور اس کے علاوہ جو وہاں کا اس وقت وزیر اعظم ہے بنجامین نتنیاہو، وہ بھی اس کی تائید کرنے والا ہے. تو اگر یہ بیوقوفی کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک برا وبال مچ جائے گا پورے عالم اسلام میں، جو غزہ کی وجہ سے نہیں ہوا. لیکن بہرحال مسجد اقصی کی جب بات آتی ہے کہ اسلام کے ترین جو مسجدیں ہیں یا مقامات، مسجد حرم جو مکہ میں ہے اور مسجد نبوی جو مدینے میں ہے، اور تیسرا یہ مسجد اقصی جو کہ بیت المقدس میں ہے، اس پر کوئی آنچ آتی ہے، آگ جلتی ہے، توڑا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا وبال آنے والا ہے. بہت بڑا وبال عالم اسلام میں تو مچ جائے گا سر. لیکن عیسائی کیا اس پہ خاموش رہیں گے یا وہ ان کے ساتھ ملے رہیں گے؟ ان کا کیا نظریہ ہے اس کو لے کے؟ آپ نے تو سرچ کیا ہوگا، پڑھا ہوگا. عیسائی بھی اس کی پوری تائید کرتے ہیں، سب نہیں. امریکہ میں ایک فرقہ ہے، اس کو کہتے ہیں ایونجلیکل کرسچنز، کہتے ہیں ایونجلیکل، جو یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک تیسرا ٹیمپل نہیں بنے گا تب تک حضرت عیسیٰ، مطلب وہی حضرت عیسیٰ جس کو ہم بھی مانتے ہیں، وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے. اب جب یہ بن جائے گا تو وہ دوبارہ وہی، حالانکہ یہودی ان کو نہیں مانتے لیکن عیسائی تو ان کو مانتے ہیں. تو ان کے تیسرا جو ٹیمپل بن جائے گا تو حضرت عیسیٰ دوبارہ تشریف لائیں گے دنیا میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ دنیا میں عدل و انصاف کو جاری کر دیں گے، اور ساری دنیا عیسائی ہو جائے گی، بلکہ وہ سارے یہودیوں کا خاتمہ بھی کر دیں گے. لیکن چونکہ اس معاملے میں دونوں شریک ہیں کہ مطلب یہودیوں کا خاتمہ کریں گے لیکن پھر بھی عیسائی ان کے ساتھ دے رہے ہیں اس معاملے میں کہ بھائی وہ بن جائے کسی طرح سے، وہ بن جائے. بنانے والے تو یہودی ہی ہوں گے، عیسائی تو نہیں بنیں گے، اس لیے کہ بیت المقدس میں جو اس وقت حکومت ہے، جن کی طاقت ہے، وہ یہودی ہیں. یہ فلسفہ جو آپ نے بتایا ان کا ہے، یہ کب سے شروع ہوا؟ کیا اس کی مذہبی کوئی تاریخ ان کے یہاں پہ ملتی ہے سر؟ نہیں، یہ تو 2000 سال پرانا فلسفہ ہے. جب سے یہ دوسرا ٹیمپل ٹوٹا تھا، جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی ایک دیوار بچی ہوئی ہے، تب سے یہ تھا. اور یہ ہر سال جو ہے ایک خاص دن وہاں پر جمع ہوتے تھے، اور اب بھی ہوتے ہیں، اور آ کے وہاں روتے ہیں اور کہتے ہیں، اور وہاں پہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ یہ دوبارہ جو ہے اس ٹیمپل کو آپ تعمیر کرا دیجئے. تو یہ ان کا بہت ہی پرانا فلسفہ ہے، کوئی آج نیا نہیں ہے. لیکن اب وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاسی طاقت ہے، فوجی طاقت ہے، کام کر سکتے ہیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ انہوں نے کیا تو یہ بہت بڑا ایک مسئلہ نہ صرف اسرائیل کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ہوگا، اس لیے کہ اس سے جو امن جو ہے وہ درہم ہو جائے گا، درہم برہم ہو جائے گا.
کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت ان کو یہاں پر لایا گیا اس سے پہلے ان کو یوگانڈا بسانے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو کیا یہ اس لیے یوگانڈا نہیں گئے ہیں کیونکہ ان کو یہاں پہ اپنا ہیکل بنانا تھا؟ نہیں دیکھیے، جب یہ تقریباً 1860-70 کے اندر یہ تحریک شروع ہوئی، اس زمانے میں پورے یورپ میں نیشنلٹیز کا زور تھا. پہلے تو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں جس کے اندر بہت سی نیشنلٹیز تھی. پھر وہاں پہ نیشن اسٹیٹ کا ایک تصور پیدا ہوا کہ ہر قوم کا اپنا ملک ہونا چاہیے. اب ایک ہی ملک جو تھا اس میں بہت سے ملک ہوا کرتے تھے یورپ میں پہلے، جیسے کہ جرمنی ہے یا فرانس ہے، اسی کے اندر بہت سے ملک ہوا کرتے تھے، یا انگلینڈ ہے اس کے اندر آئرلینڈ ہوا کرتے تھے. اس وقت یہ ہوئے کہ بھئی ہر قوم کا ملک ہونا چاہیے. تو اس وقت ان کے درمیان بھی یہ شروع ہوا کہ ہر قوم کا ملک ہو تو ہم یہودی ہمارے لیے کیوں نہیں ہو. حالانکہ یہ کہیں ان کی اکثریت تھی نہیں، کہیں میں بھی نہیں تھی، نہ روس میں تھی نہ جرمنی میں، کہیں بھی ان کا اکثریت نہیں تھی، بس 5-10% ہوا کرتے تھے. اس وقت ان کا یہ خیال آیا، جبکہ اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی. بھئی آپ کا کہیں پہ اکثریت ہوگی تبھی تو بنائیں گے، اس کے بغیر کیسے بنائیں. لیکن انہوں نے بات کرنا شروع کیا آپس میں بھی اور دوسرے لوگوں سے بھی، جرمنی سے اور فرانس سے اور انگلینڈ سے، سب سے بات کرنا شروع کیا کہ بھئی ہمیں کوئی زمین دے دیجیے. تو ان کو بہت سی زمینیں آفر کی گئیں، مطلب صحرا آفر کیا گیا، ان کو یوگانڈا آفر کیا گیا، ان کو لیبیا کا جو مشرقی علاقہ ہے جس کو سرینائکا یا عربی میں برقہ کہتے ہیں وہ آفر کیا گیا، سائپرس آفر کیا گیا. تو یہ سب آفر کیا گیا. لیکن یہودی کی جو ان کے لیڈر تھے، یعنی یہ ہرزل ان کا لیڈر تھا، اس نے کہا کہ بھائی دیکھیے یہ فلسطین کے علاوہ ہمارے لوگ کہیں جمع نہیں ہوں گے. مطلب یوگنڈا، ارجنٹینا بھی تھا، ارجنٹینا میں بنانے کی بات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ جو ہے چونکہ فلسطین کا تعلق بہت پرانا ہے، وہاں پہ پہلے رہ چکے ہیں، وہاں پہ حکومتیں ان کی رہی ہیں، وہاں پر ان کا ہیکل تھا یعنی ٹیمپل تھا ان کا، تو اسی جگہ پہ یہودی جمع ہو سکتے ہیں. اس لیے ہم کو صرف فلسطینی چاہیے. اور اسی کی بنیاد پہ بعد میں پھر برطانیہ نے ان کو وعدہ کیا جس کو بالفور ڈکلیریشن کہتے ہیں 1917 میں، کہ ہم جو فلسطین پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں پر یہودی ہوم لینڈ کہتے ہیں، یعنی وہاں پہ وطن ان کا بنا دیں گے. تو یہ وجہ اس کی ہے کہ یہودی وہاں پر آ سکتے ہیں، جبکہ یوگانڈا میں شاید یہودی نہیں جاتے. یعنی آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں یہودیوں کی ایک سازش تھی کہ یہاں اس علاقے میں بس جائیں اور پورا مسجد اقصی کو اپنا ہیکل بنا دیں، وہیں عیسائی بھی پہلے دن سے ان کے ساتھ کام کر رہے تھے تاکہ اس کے بعد عیسیٰ مسیح آ جائیں اور پوری دنیا میں جو عدل و انصاف قائم کر دیں اور یہودیوں کا قتل کر دیں. تو دونوں اپنے ایجنڈے آگے بڑھا رہے تھے. نہیں، دونوں کا ایجنڈا جو ہے وہاں تک ایک ہے کہ تیسرا ٹیمپل بن جائے، اس کے بعد سے الگ ہو جاتا ہے. تو اس میں جو وہاں پہ امریکہ کے جو عیسائی جو تائید کرتے ہیں، امریکہ کے حکومت کے اندر بھی وہ لوگ موجود ہیں، تائید کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی طرح سے وہ ٹیمپل بن جائے گا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ آئیں گے، اس سے پہلے وہ نہیں آئیں گے. تو لیکن اس کے بعد دونوں الگ ہو جاتے ہیں. جب وہ ٹیمپل بن جائے گا تو حضرت عیسیٰ تو آئیں گے مارنے کے لیے، حضرت عیسیٰ آئیں گے ساری دنیا میں یہودیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے، حضرت عیسیٰ آئیں گے ساری دنیا میں عیسائیوں کا غلبہ کرنے کے لیے. تو دونوں کے وہیں تک ملتے ہیں. لیکن ابھی فی الحال دونوں کہتے ہیں کوئی بات نہیں، وہاں تک تو ٹھیک ہے، جہاں تک ہم دونوں ملتے ہیں ہم دونوں مل کے کام کریں گے. ٹھیک ہے، کچھ کورٹنیتک چیزیں سمجھتے ہیں. کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اصل میں برٹین نے اور امریکہ نے مل کر اسرائیل کو جان بوجھ کر عربوں کی اس دھرتی پہ بسایا تاکہ وہ پورے عرب ممالک پر قبضہ رکھ سکے آنے والے سمے میں. لیکن آپ یہ مذہبی چیز سے الگ ہٹ کے بتائیے، کیا یہ بات میں دم ہے؟ نہیں، بالکل دم ہے. یہ یورپ کا بہت ہی پرانا خیال ہے، آج کا نہیں ہے. آج یہ تھوڑی کہ ابھی 100 سال پہلے کا، بلکہ 1802 میں جب نیپولین نے قبضہ کیا تھا، فلسطین بھی آیا تھا، وہ مصر قبضہ کیا اور فلسطین بھی آیا. تو فلسطین میں عکا ایک جگہ ہے جس کو انگریزی میں ایکر کہتے ہیں، عکا، وہاں پر جو ہے وہاں کا جو گورنر تھا اس کا نام تھا احمد الجزار. اس آدمی نے 6 مہینے تک جو ہے وہاں بلاکیٹ، جیسے آج غزہ کا بلاکیٹ کر رکھا اسرائیل نے، ویسے ہی نیپولین تو بہت ہی بڑا جنرل تھا، بڑی فوج تھی اس کی، اس نے عکا کا جو محاصرہ کیا 6 مہینے تک، لیکن اس کو فتح نہیں کر پایا اور بالآخر وہاں سے چلا گیا. اور وہیں سے اس کی جو ہے ساری شکست شروع ہوئی وہیں سے. تو یا سوچ لیجیے فلسطینی قوم معمولی نہیں ہے. عکا میں 2 کی بات بتا رہا ہوں میں، جبکہ یہ فتح نہیں کر پایا، جبکہ سب سے بڑی فوج اس وقت نیپولین کا نام تو تاریخ کے بڑے جنرلز میں آتا ہے. نہیں
اس نے جب وہاں پہ محاصرہ کر رکھا تھا عکا کا، وہاں سے اس نے دنیا کے یہودیوں کے نام ایک خط لکھا. یہ ایک آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے، موجود ہے. یہ ابھی کوئی سرچ کر کے نیٹ پر دیکھ لے گا. اس نے ان سے کہا کہ تم لوگ، یہودیوں سے کہا کہ تم لوگ یہاں فلسطین میں آ کر بسو، اور تم لوگ مغرب یعنی ویسٹرن کنٹریز کے لیے بلورک ہو گئے، یعنی ان کے لیے ایک بڑی جو ہے ایک 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 بنیاد بنو گے یہاں پہ اس علاقے کے اندر. ان کا ایک اڈا بنو گے، یعنی اڈا زیادہ صحیح لفظ ہے، اڈا بنو گے. اس زمانے سے ہے کہ یہودی جب یہاں آئیں گے تو چونکہ یہ اس علاقے میں ان کو کوئی پسند نہیں کرے گا، یہ الگ رہیں گے، تو یہ مغربی ممالک کی تائید سے باقی رہیں گے، اور مغربی ممالک کے جو مفادات ہیں ان کو پورا کریں گے. تو یہ اس وقت سے پورا کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب سے یہ قائم ہوا ہے سن 48 میں، آپ دیکھ لیجئے کہ عرب ممالک جو ہیں، جو آس پاس کے ہیں، مصر ہے، جارڈن ہے، سیریا ہے، عراق ہے، ادھر سعودی عرب ہے، یہاں پر کوئی ترقی اس معنی میں نہیں ہوئی ہے. یعنی فوجی جو ہے کوئی ایسی ترقی نہیں ہوئی ہے. لوگ سب پریشانی رہتے ہیں، کب اسرائیل حملہ کر دے، کب اسرائیل حملہ کر دے گا. اور صرف جو ہے اپنے سارا کا سارا جو ان کا جو وہ ہے، وہ خالی سیکورٹی وغیرہ کے اوپر ہے، اپنی فوج کو طاقتور بنانے پہ ہے. جبکہ فوجی جو انڈسٹری وہ نہیں بن پائی، لیکن فوج بڑی بڑی بنا رکھی ہے، اور اسلحہ خریدتے ہیں. اسلحہ کہاں سے خریدتے ہیں؟ اسلحہ تو امریکہ سے اور برطانیہ سے اور فرانس سے ہی خریدتے ہیں نا، اور کچھ روس سے بھی خریدتے ہیں. تو یہ سارا پیسہ اس میں ضائع ہو رہا ہے، وہ سب اسرائیل کی وجہ سے. اور پھر یہی کافی نہیں تھا، بلکہ یہ بات تو ہیلری کلنٹن جو کہ صدر بننے والی تھی، وہ وزیر خارجہ بھی تھی امریکہ کی بہت سی، اس نے اپنے ایک ٹیلی گرام یہ بات رکھی ہے، یہ کہا ہے کہ یعنی عراق کی جنگ سے پہلے اس میں یہ کہا ہے کہ اسرائیل کو محفوظ بنانے کے لیے ہمیں اس کے جو مخالف ممالک ہیں ان کو تباہ کرنا پڑے گا. اسرائیل کے مخالف کون ممالک تھے؟ عراق تھا، سیریا تھا، لیبیا تھا، یمن تھا. ان سب کا آج جو ہے توڑ کے خاتمہ کر دیا، ٹوٹ گئے بیچارے سب. سارے چاروں ملک جو ہے، جو کہ ایک زمانے میں یہ ایک طرح سے اسرائیل کے خلاف جو فرنٹ بنا ہوا تھا، اس کے سب سے اہم یہ رکن تھے، ان کو تباہ کر دیا. امریکہ نے تباہ کیا، کسی اور نے نہیں کیا، امریکہ نے. تو اسرائیل ایک لعنت ہے اس پورے علاقے کے، پورے علاقے کے. اب یہ بتائیے، جو مسجد اقصی ہے اس کو لے کر کیا عربوں کے یا عالم اسلام کے پاس کوئی پلان ہے اس کو بچانے کا، اس کو برقرار رکھنے کا، اس کو آزاد کرانے کا؟ نہیں، مجھے تو لگتا نہیں کوئی پلان ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ مسجد اقصی کا جو کنٹرول ہے ایک طرح سے وہ جارڈن کے پاس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سن 67 میں جب اسرائیل نے قبضہ کیا تھا تو وہ جارڈن کا حصہ تھا، اور یہ انٹرنیشنل جو قانون ہے اس کے تحت اگر آپ کسی کی زمین پہ قبضہ کریں تو بھی جو قانونی حق ہوتا ہے اسی ملک کا رہتا ہے جس کی زمین وہ پہلے تھی. مطلب اگر آپ یعنی مثلا کوئی ہندوستان نے بنگلہ دیش پہ قبضہ کر لیا یا سری لنکا پہ قبضہ کر لیا، تو سری لنکا کے لوگوں کا قانونی حق نہیں ختم ہوتا. وہاں پہ حکومت تو انہوں نے بنا لی، وہاں پہ قابض ہو گئے، لیکن قانونی حق اسی طرح سے. لیکن کر تو کچھ پاتا نہیں ہے سر. جارڈن کہاں کچھ کر پاتا ہے؟ دنیا بھر کی بدتمیزیاں جو ہے اسرائیل وہاں کرتا ہے مسجد اقصی پر، جارڈن کر تو کچھ پاتا نہیں ہے سر. کرنے کی حد اتنی ہی ہے کہ وہاں پہ جو کچھ اگر ٹوٹ پھوٹ ہو تو اس کو ٹھیک کرتا ہے. وہاں کے قالین وہاں پہ جو وہ خراب ہو جائیں تو وہ ہے، اب وہ جلا تھا جیسے ممبر جو ہے جلا تھا، اس کو دوبارہ بنانا، اس قسم کا. سمجھ لیجیے کہ دیکھ رہے کچھ بلڈنگ کی اس کے آگے، اور پھر جو اس کی تنخواہیں وغیرہ ہیں، وہاں جو لوگ کام کرتے ہیں، بہت سے سینکڑوں لوگ کام کرتے ہیں، یعنی بہت سے شیخ بھی ہیں، دوسرے کام کرنے والے بھی ہیں. وہاں پہ کھانا پانی وہ ان سب کے خرچے ورچے وہ برداشت کرتا ہے. اس کے آگے تو وہ کر نہیں سکتا. اسرائیل سے اس کی ہمت ہے نہیں کہ لڑائی کرے، اس لیے کہ اسرائیل سے لڑائی کرے امریکہ ناراض ہو جائے گا. امریکہ ناراض ہو گیا ہے تو بڑا خطرہ پڑ جائے گا خود جارڈن کے لیے. تو حد کے اندر ہی وہ کام کرتا ہے. کیا ہم 10 اپریل کے بعد اس مدے پر پھر بات کریں؟ کیونکہ 10 اپریل کافی مہتوپورن ہونے جا رہا ہے سر. دیکھیے، اگر 10 اپریل کو یہ کر لیتے ہیں، ذبح کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد سمجھ لیجیے ایک نیا سیناریو شروع ہوگا. اچھا، یہ جو لوگ ہیں ذبح کرنے کی، جو لوگ جو اتنے زیادہ اتارو بنے ہوئے تیار ہیں اس کے لیے، ان کا یہ بھی کہنا ہے اگر ہم یہ کر لیں گے تو غزہ کی جنگ میں ہم جیت جائیں گے. یہ بھی کہہ رہے ہیں، یہ بھی اس کا. تو اگر اس دن یہ کر لیتے ہیں
اور ممکن نہ بھی کریں، اس لیے کہ بہرحال دنیا بھر کے لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک انٹرنیشنل نیوز بنی ہوئی ہے، امریکہ وغیرہ پہ دباؤ ڈالیں گے بھائی یہ بکواس مت کرو، اس سے تو دنیا بھر میں آگ لگ جائے گی. لیکن وہ پریشان کہاں ہوتے ہیں؟ اسرائیلی تو بہت ہی بیوقوفی والے کام کرتے رہتے ہیں. اب انہوں نے جس طرح سے غزہ کو توڑا اوڑا ہے، جس طرح سے 30,000 لوگوں کو 32,000 لوگوں کو مار ڈالا ہے، 8,000 لوگ ابھی بھی ملبوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، 70-80 ہزار لوگ جو ہے زخمی ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہے دنیا کی. اقوام متحدہ کی جو انٹرنیشنل ہے وہ کہہ میں رہی ہے. بھارت کے پریپیکش میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں گائے کو پوجا جاتا ہے، گائے کو مانا جاتا ہے، اور وہاں پر گائے کی بلی چڑھائی جا رہی ہے، گائے کو کھایا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی بتایا جاتا ہے کہ اسرائیل اچھا دوست ہے. اس مانسکتا کو آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں ابھی تو یہ سیاسی وجہ سے ہی ان دونوں میں یہ اتحاد پیدا ہوا ہے. جو یہاں پہ ہندوتوا ہے اور وہاں کی جو شدت پسند جو یہودی ہیں ان کے درمیان یہ سیاسی اتحاد پیدا ہوا ہے، جس کے اندر کے ایک واحد چیز مشترک ہے، وہ مسلمانوں سے دشمنی ہے. ان کے بھی دشمن ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ یعنی میرے دوست کا دشمن جو ہے وہ میرا دشمن ہے، میرے دوست کا دوست میرا دوست ہے، اس طرح سے کہا جاتا ہے. تو اس طرح سے چونکہ دونوں میں یہ چیز مشترک ہے تو یہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کچھ دن پہلے ایک انٹرنیشنل خبر امریکہ سے آئی ہے کہ دنیا بھر میں اسلام کے خلاف سب سے زیادہ جو ہیٹ جو پروپیگنڈا چلتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر 85% وہ ہندوستان سے نکل رہا ہے. وہ تو یہ چیز جو ہے ان کو کہتی ہے کہ بھائی ایسے لوگ جو کہ ہمارے ساتھ اس معاملے میں شریک ہیں ان سے ہم شریک رہیں. تو یہ ایک وجہ ہے، ورنہ یعنی یہودی تو یعنی گائے کھاتے بھی ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہاں پہ کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے. وہ کھاتے ہیں، کھائیں گے تو بال کاٹیں گے اس کو. بالکل بالکل، بہت شکریہ. آپ نے صحیح کہا، وہ تو کھاتے ہی ہیں، لیکن یہاں نارتھ انڈیا اور نارتھ ایسٹ میں ہی، اور ساؤتھ انڈیا اور نارتھ ایسٹ میں ہی دیکھ لیجئے جہاں ان کی سرکاریں ہیں، وہاں یہ لوگ کہتے ہیں کہ بیف کی کمی نہیں ہونے دیں گے، اور صرف اپنی سیاسی مفادات کے لیے، راجنیتک ہت کے لیے یہ صرف بیان بازی کرتے ہیں، اپنے آپ کو گوبھکت دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اب تو جو انہوں نے قتل خانے کھلوائے تھے جہاں پر گائیں کاٹی جا رہی تھی، ان سے چناوی بانڈ کے روپ میں پیسہ بھی لیا ہے. آپ نے بہت باریکی سے بہت اہم جانکاریاں دی ہیں. ایسی جانکاریاں ہیں جن کو سنبھال کر رکھا جانا بے حد ضروری ہے. بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. پھر آپ کے ساتھ کسی اور مدے پر جڑیں گے. بہت شکریہ سر.